कैंपस। इस नॉवल को तहरीर किया है अमजद जावेद ने। मैं समझा नहीं मैडम, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो बात यहीं खत्म कर देना चाह रहा हूं। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए कहा तो इंतहाई तंजिया लहजे में बोली, नहीं, तुम्हारे बात करने का अंदाज क्या है? जब सर कह रहे हैं कि वो एक्शन लेंगे तो फिर अपना बेहतर ख्याल क्यों पेश करने पर तुले हुए हो? सॉरी मैडम, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। मैंने तो उनकी ये गलती दरगुजर करने की बात की है। मैंने अदब से कहा तो वो फौरन ही पैंतरा बदलते हुए बोली, आज उन्हें माफ कर दिया जाए तो उनका हौसला मजीद बढ़ जाएगा। सर अगर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो उन्हें लेने दें। मैं नहीं चाहता मैडम, मैं बात को यहीं खत्म करना चाहता हूं। मैंने फिर अदब ही से कहा, डर गए हो? उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा। क्या ख्याल है मैडम, मेरे इस तर्ज अमल को डर जाना कहते हैं या तहम्मुल और बर्दाश्त? मैंने इस बार काफी हद तक सख्त लहजे में कहा। मेरे लहजे में ऐसा कुछ था कि मैडम गड़बड़ा गईं और मुतबजब लहजे में बोली, मैंने यूं ही बात कही है, बाकी जो सर चाहें। अबान, तुम्हारा मशवरा ठीक है, मैं देखता हूं। उन्होंने मेरी जानिब देखते हुए कहा तो माहम ने मैडम की तरफ देख कर कहा, मैडम, जरूरी नहीं कि सीनियर्स ही अच्छे तालिब इल्म होते हैं या वो ज्यादा समझदार होते हैं। जूनियर्स भी समझते हैं कि उन्हें कहां पर क्या करना चाहिए। इस बात पर गौर कीजिएगा। ये कहते हुए उसने सबकी जानिब देखा और बोली, आओ चलें। मैं मैडम की तरफ ही देख रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था। बिलाशुबा माहम ने कहीं उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, वरना मैडम का रद्द-ए-अमल यूं ना होता। उन्होंने बेताबी से पहलू बदला मगर खामोश रहीं। हम सब चेयरमैन के कमरे से निकलकर डिपार्टमेंट की जानिब बाहर आ गए। इस दौरान मैंने सलीम को फोन कर दिया और उसे सूरत हाल बता दी। उसने फौरन ही पहुंच जाने का कहा तो मैं मुतमईन हो गया। अब ये गाड़ी को कैसे वर्कशॉप तक ले जाएं? तनवीर ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप। मैंने रस्मी तौर पर कहना चाहा तो उस वक्त तनवीर हत्ते से उखड़ गया। क्या बकवास करता है तू? इसमें शुक्रिया वाली क्या बात हो गई भला? आइंदा ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। मैंने तो सिर्फ ये पूछा था कि अब गाड़ी कैसे जाएगी। और तुम? वो कह रहा था कि माहम ने ठहरे हुए लहजे में कहा, अबान को मैं ड्रॉप कर दूंगी, गाड़ी भी वर्कशॉप पहुंच जाएगी, मसला हल हो गया ना? ये कहकर उसने सेल फोन निकाला। किसे फोन करने लगी हो? मैंने पूछा। गैराज वाले को, आके ले जाएंगे। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, उसकी फिक्र ना करो, गाड़ी चली जाएगी, मैंने फोन कर दिया है। मैंने कहा तो उसके हाथ वहीं रुक गए। उसने सेल फोन वापस पर्स में डालते हुए मेरी जानिब देखा। तभी तनवीर ने कहा, तो फिर आए चलें, वहां लॉन में बैठते हैं जब तक कोई आ नहीं जाता। उन सीनियर्स का कोई इलाज भी तो सोचना होगा। असद ने दबे दबे गुस्से में कहा, मेरे ख्याल में इस वक्त हमें यहां से चले जाना चाहिए। यहां हम तमाशा बन रहे हैं। उनके साथ क्या करना है ये कल आकर ही फैसला करेंगे, मैंने सोचते हुए लहजे में कहा और एकदम से गाड़ी की तरफ बढ़ गई। जब तक उसने गाड़ी पार्किंग से निकालकर मेरे पास लाके खड़ी की, सलीम भी एक दूसरी गाड़ी में वहीं आन पहुंचा। उसके साथ दो आदमी भी थे। वो सीधा मेरे पास आया और गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, सर जी लाएं, चाबी दें और ये लें, आप सब्जाजार चलें, मैं देख लेता हूं सब। मैंने उससे चाबी ली और माहम की तरफ देखा। तब उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी बढ़ा दी। मैंने सबके साथ हाथ मिलाया और सलीम की लाई हुई गाड़ी में बैठकर चल दिया। मैं कैंपस के मेन दाखिली दरवाजे तक पहुंचा। वहां माहम गाड़ी रोके खड़ी थी। मुझे कदरे हैरत हुई कि ये यहाँ पर क्यों। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकलना चाहता था कि वो मेरे करीब आकर इतना बोली, अबान, ठीक 2 घंटे बाद उस रेस्तरां में मिलो, मैं भी वहीं आती हूँ। खैरियत? मैंने पूछना चाहा। वही बातें होंगी। ये कहकर वो मुड़ गई।
گاڑی میں بیٹھی اور چل دی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ اس نے مجھے وہاں کیوں بلایا ہے۔ ظاہر ہے اب یہ بات وہی بتا سکتی تھی۔ میں نے سب کچھ ذہن سے نکالا اور سبزہ زار کی جانب بڑھ گیا۔ ماہم میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں اس کی نگاہوں کو پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے درمیان میں میز تھا جس کی دوسری طرف وہ اپنی پوری جولانیوں سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود ہی کوئی بات چھیڑے، اس لیے منتظر تھا۔ تب وہ چند لمحوں کے بعد بولی، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ میرے خیال میں صرف اتنی سی بات ہے کہ انہوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا ہوا ہے۔ میں نے وہی کہہ دیا جو میں سمجھتا تھا۔ نہیں، اصل میں بات کچھ اور ہے، اس نے سکون سے کہا، اور پھر میری خاموشی پا کر کہتی چلی گئی، اصل میں یہ اس ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز کی سیاست ہے۔ وہ چیئرمین کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے ڈپارٹمنٹ میں سکون نہیں دیکھنا چاہتے۔ میڈم اس کی جگہ لینا چاہتی ہیں۔ اس نے سینئرز کو اپنے ہاتھوں میں کیا ہوا ہے جو اس کے اشارے پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب ڈپارٹمنٹ میں گڑبڑ، چیئرمین کو ہٹا کر میڈم کو لائے جانے کی سیاست ہو رہی ہے۔ مان لیتے ہیں اگر یہی بات ہے تو سوال یہ ہے کہ تمہیں یہ اطلاع کس نے دی؟ کہ میں نے کہنا چاہا تو وہ جلدی سے بولی، اس بات کو چھوڑیں آپ، ہماری کم از کم 5 کلاسیں لگنا چاہیے تھیں مگر اب تک فقط 2 لگتی ہیں۔ دوسرے ٹیچر صرف اس لیے نہیں آ رہے ہیں کہ وہ چیئرمین کو ناکام کریں، وہ لوگ اسٹوڈنٹ کو استعمال کر کے اپنی بات منوانا چاہ رہے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں چیئرمین کا ساتھ دینا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے اب یہ رسک تو ہمیں لینا ہی ہوگا اگر ان کے مقابلے پر آنا ہے تو، ورنہ چپ چاپ وہی مان لے جو سینئرز کہتے ہیں، پھر جو ہوتا ہے ہوتا رہے۔ ماہم نے باقاعدہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم ایک دم سے مایوس کیوں ہو جاتی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، میں مایوس نہیں ہو رہی، مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے جو میرا ساتھ دے۔ یہ جو میڈم گندی سیاست کر رہی ہے مجھے بہت بری لگی ہے، اسٹوڈنٹس کو استعمال کر کے انہیں بے خوف کر رہی ہے۔ اب اسے ہی ڈپارٹمنٹ سے نکلنا ہوگا۔ اس نے ایک عزم سے کہا تو میں نے ایک لمحے میں سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ماہم، مجھے نہیں معلوم کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو، وہ غلط ہے یا درست مجھے اس سے بھی غرض نہیں، میں تمہارا ساتھ دوں گا جو بھی تم کرنا چاہو۔ میرے یوں کہنے پر وہ خوشگوار حیرت میں میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک قسم کی چمک در آئی تھی، اس لیے جب وہ بولی تو اس کی آواز میں بھی کھنکھناہٹ تھی۔ ابان، اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری جانب مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں نے بھی مسکراہٹ سے اس کا جواب دیا تو وہ کہنے لگی، ویسے یہ بڑی بات ہے، یہ جانے بغیر کہہ دینا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ جب کسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے نا تو پھر کیا اور کیوں کے چکر میں نہیں پڑتے۔ بولو، کیا کھانا پسند کرو گی؟ میں نے ہولے سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو آپ چاہو، اس نے ایک ادا سے کہا اور پھر اپنا سیل فون نکال کر نمبر ملانے لگی۔ میں اس وقت ویٹر کو اشارہ کر چکا تھا جب اس کی فون پر بات ہو گئی۔ جی سر، میں ماہم بات کر رہی ہوں۔ جی سر، بات ہو گئی، ابان سمجھ گیا ہے، میں نے اسے صورتحال بتا دی ہے۔ جی بالکل، وہ میرے ساتھ دے گا۔ جی باقی کو وہ خود سمجھا لے گا، آپ فکر نہ کریں سر۔ جی کل وہ خود آپ کو درخواست دے گا۔ جی سر، میں سمجھ گئی، اوکے، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کر کے میری طرف دیکھا۔ ویٹر میرے قریب کھڑا تھا۔ میں نے اسے بڑے سکون سے آرڈر دیا اور ماہم کی طرف دیکھا۔ تب وہ بولی، میں چیئرمین سے بات کر رہی تھی، باقی آپ سمجھ ہی گئے ہو۔ ہاں، میں سمجھ گیا، مجھے تم جیسی لیڈر پا کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ میرے اس طرح کہنے پر وہ ایک دم سے خوش ہو گئی، پھر اگلے ہی لمحے خود پر قابو پاتے بولی، اب سنیں، مجھے یہ کہانی کہاں سے معلوم ہوئی۔ سینئرز میں ایک لڑکی ہمارے حلقہ احباب میں شامل ہے، سمجھ لیں فیملی تعلقات ہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے مجھے بتائی ہیں۔ اور کار توڑنے میں کون ملوث ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ میں کل بتاؤں گی، ابھی مجھے خود نہیں معلوم، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔
تو میں نے اس موضوع کو یوں ختم کر دیا جیسے کچھ لمحے پہلے اس پر بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں نے موضوع بدلا اور پھر ماہم ہی کو سنتا رہا۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ میں نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے سنتا رہا۔ میں نے ایک چیز محسوس کی، وہ جب خاصی شدت میں بات کر رہی ہو تو دائیں جانب کے نچلے ہونٹ کو دانت سے کچلتی ہے۔ اس کی یہ معصومانہ لاشعوری ادا مجھے بہت اچھی لگی۔ ویٹر ہمارا مطلوبہ کھانا رکھ گیا تھا۔ ہم کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ ہم میں ڈپارٹمنٹ، کلاس فیلو اور ٹیچرز ہی زیر بحث رہے۔ کافی حد تک اس نے اپنے بارے میں بھی بتایا۔ پھر ہم اٹھ گئے۔ اس وقت مجھے خاصی حیرت ہوئی جب میں نے یہ محسوس کیا کہ سارے وقت اس نے میرے بارے میں ایک بھی ذاتی نوعیت کا سوال نہیں کیا۔ میں نے بل دیا اور ریستوران سے باہر آ گیا۔ اس وقت تک ماہم گاڑی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ میں سبزہ زار کے لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ رات خاصی ہو گئی تھی۔ جندوڑا مجھے وہیں کافی دے گیا تھا۔ میں ذرا ذرا سپ لیتے ہوئے آج دن میں ہونے والے واقعات اور ماہم کے رویے کے بارے میں سوچتا چلا جا رہا تھا۔ میں دراصل سلیم کے انتظار میں تھا۔ وہ دوپہر کے بعد مجھے نہیں ملا تھا، لیکن فون پر اس سے رابطہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر میں آنے والا تھا۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ غیر متوقع واقع یا حالات نہ صرف پریشان کر دیتے ہیں بلکہ الجھا بھی دیتے ہیں۔ ماہم کا ایک دم سے اتنا قریب آ جانا میرے لیے غیر متوقع ہی تھا۔ میں تو اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے تعارف اور ایک کپ چائے پینے تک میں کئی دن لگ جائیں گے، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹا ہوا تھا۔ حالات یوں بن گئے تھے کہ ملاقات کے پہلے ہی دن ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا چکے تھے۔ یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اصل میں مجھے الجھا دینے والا اس کا رویہ تھا۔ اس میں میرے لیے اتنا بھی تجسس نہیں تھا کہ میں کون ہوں، اور اس کا بھروسہ اتنا کہ اچانک ہی مجھے وہ بات کہہ دی جو کم از کم کسی اجنبی سے نہیں کہے جا سکتی، اور نہ ہی یوں تنہائی میں اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ کیا وہ میرے بارے میں پہلے ہی سے جانتی ہے؟ یہ سوچتے ہی مجھے بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے میں بھی تو اس کے بارے میں جانتا تھا، لیکن وہ میرے بارے میں کیسے جانتی ہے؟ یہی بات میرے لیے تجسس کا باعث تھی۔ میں بہرحال ماہم کے بارے میں کافی حد تک الجھ گیا تھا۔ اگر اسے میرے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ میں کون ہوں تو پھر میرے لیے بہت مشکلات ہی نہیں، ناممکن ہو جانا ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تب پھر اس راہ پر چلنا خودکشی کے مترادف تھا۔ میں انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ سلیم آ گیا۔ اس نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور سیدھا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گاڑی کی طرف دیکھتا رہا جو بالکل نئی تھی۔ میں نے گاڑی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے لیے ہے یہ۔ اسے ٹھیک ہونے میں چند دن لگ جائیں گے۔ ویسے اب آپ ہی گاڑی استعمال کریں، اس پرانی گاڑی کو بھول جائیں۔ سلیم نے خوشگوار لہجے میں کہا، کتنا نقصان ہو گیا ہوگا؟ میں نے یوں ہی سرسری انداز سے پوچھا۔ جتنا بھی ہو گیا اسے چھوڑیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس بندے کو تلاش کریں جس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ یوں گاڑی کا نقصان کرنا ہے، باقی پھر دیکھ لیں گے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، یار وہ تو تلاش ہو جائے گا، مگر میرے لیے فکر مندی کی بات کچھ اور ہے۔ میں نے اسے پریشانی بتانے کے لیے تمہید باندھی۔ وہ سر بتائیں۔ وہ سیدھا ہوتے بولا۔ مجھے یوں احساس ہوا کہ جیسے ماہم میرے سے متعلق جانتی ہے۔ میں نے فکر مندی سے کہا، یہ احساس آپ کو کیسے ہوا؟ اس نے چونکتے ہوئے پوچھا تو میں نے انتہائی سنجیدگی سے اسے بتا دیا تو وہ ہنستے ہوئے بولا، آپ کو وہم ہو گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں پچھلے 2 سال سے اس کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اس نے پرسکون لہجے میں انکشاف کیا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جس کے کردار پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت لاڈلی ہے، لیکن اس نے اپنے والدین کا بہت اعتماد جیتا ہے۔ کار چلانے سے لے کر ریوالور چلانے تک اس نے سیکھا ہے۔ بہت اعتماد ہے اس میں۔ نرم و نازک دکھائی دینے والی لڑکی میں بڑا جگر ہے۔ یہ تم اس کی تعریف کر رہے ہو
یا اس کی صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہو؟ مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں نے اکتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کے دوستوں میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میں نے کبھی تنہا اسے کسی لڑکے کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اور پھر وہی بات کر رہے ہو؟ میں نے تیزی سے اسے ٹوکا تو اس نے ایک دم میری جانب دیکھا اور بولا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسے آپ کے بارے میں کسی طرح کا بھی علم نہیں ہے، ورنہ وہ یوں آپ کے ساتھ تنہا نہ بیٹھتی۔ معاملہ کچھ اور ہے، آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں، ممکن ہے وہی آپ کے لیے آسانی کا باعث بن جائے۔ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، مجھے لگا کہ وہ یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، اور وہ بھی فقط مجھے حوصلہ دینے کی غرض سے، ورنہ اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں تھی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ تب میں اٹھ گیا، اب میں سب کچھ بھول کر سو جانا چاہتا تھا۔ میں ڈپارٹمنٹ دیر سے پہنچا تھا، میں نے گاڑی پارکنگ میں لگائی اور وہاں سے پیدل ڈپارٹمنٹ کی عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ تب نہ جانے کس طرف سے نیلی وردی میں ملبوس گارڈ تیزی سے میرے سامنے آ گیا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ بے چارگی اور خوف پھیلا ہوا تھا۔ وہ بڑی لجاجت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، سر جی، آپ کا جو کل نقصان ہوا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور دھیرے سے بولا، تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ سر، میں کل یہاں ڈیوٹی پر تھا، کینٹین کا ویٹر یہاں میرے پاس آیا، اس نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ مجھے وہاں بلا رہے ہیں۔ میں فوراً وہاں پہنچا، میری غلطی یہ ہے کہ میں ادھر چلا گیا، واپس آیا تو یہ معاملہ ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنے آفس میں رپورٹ کر دی، میری جتنی غلطی ہے وہ میں مانتا ہوں۔ اس نے التجائیہ انداز میں کہا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ کینٹین میں تمہیں کس نے بلایا تھا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ سر، وہ ویٹر خود حیران تھا، جب وہ واپس گیا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا، وہ چلے گئے تھے۔ میں نے وہاں جا کر اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہی بتایا۔ اب وہ ویٹر کل کا دکھائی نہیں دے رہا ہے، گارڈ نے کہا، تو میں نے اس سے مزید بات کرنا مناسب خیال نہیں کیا۔ اس کا یوں مجھے راستے میں روک کر اپنی صفائی بیان کرنا شک پیدا کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اصل معاملہ کیا ہے، میں نے کہا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ میں ڈپارٹمنٹ پہنچا تو کلاس ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو لاشعوری طور پر میں نے ماہم کو دیکھا۔ وہ نہیں تھی، اس کی نشست خالی پڑی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد لڑکیاں تھیں۔ سر ریحان لیکچر دے رہے تھے۔ میں خاموشی سے پچھلی قطار میں جا کر بیٹھ گیا۔ لیکچر ختم ہوا تو میں بھی دوسروں کے ساتھ باہر جانے لگا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ نہ تو تنویر ہے نہ اسد، اس کے ساتھ رابعہ بھی غائب تھی۔ میری نگاہ فریحہ پر پڑی، وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے سب لوگوں کے بارے میں پوچھتا۔ کلاس روم کے دروازے پر مجھے اسد دکھائی دیا۔ جیسے ہی نگاہیں ملی اس نے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں فوراً ہی اس کے پاس جا پہنچا۔ جلدی آؤ، اس نے تیزی سے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ راہداری کے سرے پر ماہم سمیت سبھی کھڑے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کاغذ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، اس پر دستخط کر دو۔ میں نے وہ کاغذ پکڑا اور بنا دیکھے اس تحریر کے آخری میں دستخط کر دیے۔ ایک نگاہ میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک درخواست تھی جو کل والے واقعے سے متعلق تھی۔ اس دوران رابعہ آگے بڑھ کر سارے کلاس فیلوز کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی، آپ سب یہاں رکیں، ہم نے کل والے واقعے کے بارے میں چیئرمین صاحب سے بات کرنی ہے۔ لیکن جسے جانا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دینا، وہ جا سکتا ہے، ماہم نے اونچی آواز میں کہا۔ وہاں چند لمحے خاموشی رہی، کوئی بھی نہیں گیا تو سب چیئرمین کے کمرے کی طرف چل دیے۔ میں، ماہم اور اسد اندر گئے، میڈم اور سر ریحان وہیں تھے۔ میں نے خاموشی سے درخواست چیئرمین کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے پہلے درخواست کو اور پھر میری جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، میڈم بولی، ابان، یہ معاملہ تو تمہارا ہے، لیکن یہ لوگ تمہارے ساتھ کیوں ہیں؟
ایک درخواست دینے کے لیے اتنے لوگ؟ میڈم، ابھی پوری کلاس باہر کھڑی ہے، وہ اس کمرے میں نہیں آ سکتی، ورنہ انہیں بھی ساتھ لے لیتے۔ ویسے ہم لوگ نہیں، ابان کے کلاس فیلو ہیں، ماہم نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ بھڑک گئیں، تیز لہجے میں بولیں، تمہارا کیا خیال ہے اب چیئرمین صاحب تمہاری ذاتی لڑائیاں بھی نمٹاتے رہیں گے؟ یہاں آپ لوگ پڑھنے آتے ہیں یا لڑنے؟ میڈم، جس نے بھی ابان کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے، آج وہ آپ کے لیکچر سے پہلے تک سامنے نہیں آیا تو ممکن ہے ہم یہ معاملہ خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ ماہم نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ تم نے ابان کی وکالت کب سے شروع کر دی ہے؟ وہ ایک لفظ نہیں بولا، اور تم؟ وہ شدت میں کچھ نہ کہہ سکیں۔ اس پر ماہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اسے بھی سوچیں، اور یہ بھی کہ اب 1 گھنٹے کے اندر اندر اس کو ہمارے سامنے لے آئے، تب میں نہ صرف وکالت والے سوال کا جواب دوں گی بلکہ یہ بھی کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چیئرمین کی طرف دیکھا اور بولی، سر کیا کہتے ہیں آپ؟ میں دیکھتا ہوں، ویسے میرے ذرائع نے مجھے بتا دیا ہے کہ وہ کون تھے۔ آپ لوگ جائیں، میں دیکھتا ہوں۔ چیئرمین صاحب نے بھی کھل کر ہماری طرفداری کا اشارہ دے دیا تو ہم لوگ واپس پلٹ آئے۔ پھر کینٹین تک جاتے ہوئے اندر والی بات سے سبھی آگاہ ہو گئے۔ کینٹین پر بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اس دوران ماہم غصے میں بھری رہی۔ میں اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ کئی سارے سوال تھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آخر وہ میڈم کے ساتھ کیا مخالفت رکھتی ہے کہ اس کی مخالفت کیے جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کون تھے جنہیں 1 گھنٹے کے اندر اندر وہ سامنے لانا چاہتی تھی، چونکہ چیئرمین صاحب نے بھی ان کے بارے میں معلوم ہونے کا عندیہ دے دیا تھا۔ اس لیے ماہم میں شدت کچھ زیادہ ہی آ گئی تھی۔ دراصل وہ میڈم کے وکالت کہنے پر چڑ گئی تھی۔ وہیں کینٹین پر باتیں کرتے کھاتے پیتے 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میڈم کا پیریڈ شروع ہونے میں بھی تھوڑا سا وقت تھا۔ ہم سب اٹھ کر ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئے۔ انہی لمحات میں سر ریحان سینئرز کی کلاس لے کر واپس آ رہے تھے اور سینئرز اپنے کلاس روم سے نکل رہے تھے۔ صورتحال کچھ اس طرح کی ہو گئی کہ ہم آمنے سامنے ہو گئے۔ سر ریحان نے دونوں کلاسز کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، ابان تم میرے ساتھ آؤ، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چلیں سر، میں نے فوراً ہی کہہ دیا۔ لگتا ہے گاڑی توڑوا کر تھوڑا سیدھا ہو گیا ہے، سینئر ہی میں سے کسی نے کہا تو۔ سر ریحان ایک دم سے بھڑک اٹھے، یہ کون ہے؟ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اپنے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی چاہتے ہو؟ سارے کیمپس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں وحشی لوگ موجود ہیں۔ میں گڑبڑ کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہوں، ان کی یہاں ایک نہیں چلے گی۔ سر، ان میں ہمت ہی نہیں ہے کہ سامنے آ سکیں، ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، یہ صرف باتیں کرنا چاہتے ہیں، مگر میں بتا دوں اب اس ڈپارٹمنٹ میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ماہم نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا کر لو گی تم؟ ایک سینئر لڑکی نے آگے بڑھ کر غصے میں کہا، چیئرمین صاحب کا فیصلہ اس کی منتظر ہوں میں کیا کر سکتی ہوں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ ہمت ہے نا تو یہیں اس ڈپارٹمنٹ میں رہنا، ابھی دکھاتی ہوں۔ آؤ ابان، ماہم نے تیزی سے کہا اور میرا بازو پکڑ کر چیئرمین کے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی بولے، جنہوں نے آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے وہ سینئرز کی کلاس سے تعلق نہیں رکھتے، باہر کے لوگ تھے وہ، لیکن جس نے انہیں یہاں بلوایا تھا وہ صفدر ملک ہے۔ اس سے میری بات ہو گئی ہے، وہ معذرت کرنا چاہتا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی دے گا، اور آئندہ کچھ بھی نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اب آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ ماہم نے گیند ان کے کوٹ میں پھینک دیا۔ میرے خیال میں ان کا منصوبہ فلاپ ہو گیا ہے۔ جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، میڈم یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کر لمبے عرصے کے لیے چھٹیوں پر جا چکی ہیں، کیونکہ اس کے سامنے صفدر ملک نے سازش کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اب ڈپارٹمنٹ میں سکون ہو جائے گا، باقی آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، جو کرنا چاہیں۔ صفدر اپنی اس حرکت پر
یونیورسٹی سے نکالا جا سکتا ہے۔ چیئرمین صاحب نے کہا تو ماہم چند لمحے سوچتی رہی، پھر میری جانب دیکھ کر بولی، ابان، کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں امن زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ ہم سے معذرت کر لیتے ہیں اور آئندہ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے، میں نے پرسکون انداز میں کہا تو چیئرمین نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری بات بہت اچھی لگی اوان۔ امن ہو جانے سے دوسرا شعبہ جات سے اساتذہ یہاں پڑھانے آئیں گے، نئے اساتذہ کا تقرر ہوگا اور سب سے بڑی بات کہ تنظیم کا وہ زور جو یہاں تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ کم از کم یہاں ہمارے اس ڈپارٹمنٹ تک آپ لوگ ان پر حاوی ہو جائیں گے، ورنہ لڑائی تو بڑھتی چلی جائے گی۔ اوکے، صفدر سے کہیں وہ دونوں کلاسز کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت کر لے، ہم اس سے نقصان بھی نہیں لیں گے۔ ماہم نے ایک دم سے کہہ دیا اور باہر جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ ٹھہرو، ہم اکٹھے ہی جاتے ہیں، چیئرمین صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم تینوں وہاں سے نکل کر راہداری میں آئے تو سر ریحان کی موجودگی میں وہاں پر اچھی خاصی تکرار شروع ہو گئی۔ وہ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے۔ چیئرمین صاحب کو دیکھتے ہی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سب کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں موجود سب لوگ فرسٹ ایئر کلاس روم میں چلیں۔ سارے لوگ وہیں جمع ہو گئے تو چیئرمین نے روسٹروم پر کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیا۔ اس میں یوں ہی اخلاقی تقاضے نبھانے کی بات تھی، پھر حالیہ واقعات کے بارے میں بات کر کے کہا، جس نے بھی ابان کا نقصان کیا ہے وہ یہاں آ کر اعتراف کرے اور معذرت کرے، ساری بات ختم ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گئے، جہاں ایک کرسی پر سر ریحان تھے۔ کلاس پر سناٹا چھا گیا، کچھ لمحوں تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ پھر صفدر ملک اٹھا اور روسٹرم تک آ گیا۔ وہی ان سب کا لیڈر تھا۔ وہ بڑی شرمندگی سے کہہ رہا تھا، ابان کا نقصان میں نے کیا ہے، میں اس سے معذرت چاہتا ہوں، وہ جو بھی مجھے سزا دینا چاہے میں اس کے لیے تیار تھا۔ یہ کہہ کر وہ روسٹروم سے اتر کر نیچے ایک کرسی پر جا بیٹھا۔ تب میں آگے بڑھا اور روسٹروم تک گیا اور وہاں جا کر کہا، میں صفدر ملک کو معاف کرتا ہوں اور اس کے لیے کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب وہ بڑے بھائیوں جیسا رویہ رکھے گا۔ یہ کہہ کر میں نیچے آ گیا اور آتے ہی صفدر کو گلے لگا لیا۔ اس پر پورا کلاس روم تالیوں سے گونج اٹھا۔ تب میں نے ماہم کی جانب دیکھا، وہ تالیاں بجاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی اور اس کا جو تاثر تھا وہ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرے کے تاثر کے ساتھ میرے اس عمل کو سراہا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔